तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। कलाम को खुदावन सुन सके। खुदावन इस मीटिंग में खुदावन जैसा शुरू से लेके अब तक हमारी आवाज निगरानी की मीटिंग का बाकी हिस्सा भी खुदा तेरे सर की हाथ में देता हूँ। हम सब की आवाज निगरानी करना, ये दुआ मेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम इसी तरह खड़े रहेंगे इस दुआई हालत में। अपनी आंखों को इसी तरह से बंद रखिए और दुआ करेंगे। और दुआ रूम में कोर्स करेंगे। मैं बेघर से होठों से तुझको पुकारूं तो सुन ले खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मैं बेघर से होठों से तुझको पुकारूं तो सुन ले खुदावन, मैं तुझको तशरीफ रख के शुक्रिया। पूरे दिन का थका हूँ भाई। मैं एक बार फिर
इन 7 बजाने वाले भाइयों के लिए और बहन ने जो दुआया कोर्स लाया, और फिर इससे जो पहले बहन थी जिन्होंने प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई की, और उससे पहले जिन्होंने प्रस्तिश में भाई ने जिन्होंने प्रस्तिश का आगाज किया, इन सब के लिए और आप सब के लिए जो इसमें शामिल हुए, खुदावंद की शुक्रगुजारी बजर आते हैं। और अब चूंकि ये खास हिस्सा है तो आप जरूर इसमें अपनी मौजूदगी को बनाए रखें, यानी कि हमें बाहर जाना या पानी पीना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं कि जितना खुदा का कलाम है। तो आप जरूर थोड़ी देर के लिए बैठे और खुदा के कलाम की आवाज को सुने। चूंकि ये कन्वेंशन है और इसका आज पहला दिन है, तो हमें पता है कि आज हमारा टॉपिक क्या है, यानी कि मजमून क्या है, हमारे सामने लगा हुआ है। ताज़ीम खुदा, खादिम और हैकल के बारे में हम खुदा के कलाम की आवाज को सुनेंगे। तो खुदा के खादिम भी हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबकी भरपूर तालियों के साथ खुदा के खादिम पास्टर इस्माइल शौकत से कि वो आएंगे और आपका कलाम यीशु में आप सबको सलाम हो। आए अजीजों, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए एक हवाला खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। इंसान उसके 30वें बाब की हम नामी आयत तिलावत करेंगे। कोई भी तिलावत में रहनुमाई कर सकता है। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। शुक्रिया खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, आज जो सालाना कन्वेंशन है ये मुतवातर बिला तातील चलती आ रही है, और आज खुदावंद का शुक्र है कि इसका पहला रोज है और ये 12वीं कन्वेंशन है। जब कन्वेंशन में खुदा के कलाम को बयान करने की बात हुई तो मेरा नाम आया, लेकिन मैंने पादी साहब से कहा कि हम तो तालिब इल्म और घर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, खुदावंद की मर्जी है कि आप इस्तेमाल करें। तो मुझे वो वक्त याद आया जब मेरी तब्दीली हुई 2004 में। तो हमारे जो मुकामी पासवान थे वो बड़े सादे थे। तो मैं चाहता हूं कि आज कलाम जो है वो बड़ा सादगी के साथ हो, लेकिन वो वाकया इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि वो एक कन्वेंशन की बुनियाद है। और आज हमारा जो मजमून है वो ताज़ीमे खुदा, खादिम और हैकल है। तो हम कुछ देर इस मजमून पर सीखेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने 19 साल पुरानी बात बताई कि मैं तालिब इल्म था और आज भी तालिब इल्म हूं, और हम में कोई इतनी काबिलियत और लियाकत नहीं है कि हम खुदावंद के कलाम को बयान कर सकें, बल्कि हम सुनने वाले हैं। लेकिन आज वो वाकया मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पादी साहब की ख्वाहिश थी कि कोई स्कॉलर बुलवाया जाए, कोई डॉक्टर हो, कोई आलिम हो। बुलवा लिया, और जब वो आए तो उन्होंने आकर उर्दू के वो अल्फाजों का चुनाव किया जिससे ग्रीसिया वाकिफ नहीं थी। तो उन्होंने आकर एक बात की, और वो ये थी, कहा कि हजरात की तादाद कम है, मस्तूरात बहुत ज्यादा हैं, और आज हम हैवानात, नबातात, जमानात पर सीखेंगे। अब वो ये बात की और उसके बाद उन्होंने इतने बेतहाशा मुश्किल अल्फाजों का चुनाव किया
کہ جب وہ جانے لگے تو وہ ایک بزرگ جو روز خدا کے کلام کو پڑھنے سننے اور باقاعدگی کے ساتھ کلیسیا میں آنے والے تھے، انہوں نے جان دیا ہوا کہ آپ پادری صاحب یہ دسویں مستورات کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا پادری صاحب تو نہیں دستے، دسیا کرو انہوں۔ تو پادری صاحب کیا ہے ضروری جگہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا سادگی کا کلام سننے والے اور سنانے والے ہیں کہ وہ مستورات سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ جب ہم آج سے 60-70 سال کوئی پرانی جگہ دیکھتے ہیں تو وہاں 2 لفظ لکھے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے یعنی حضرات کے لیے، یا مستورات کے لیے یعنی عورتوں کے لیے۔ تو میرے عزیزو، نہ تو کلیسیا جو ہے وہ گوشت کھا سکتی ہے اور نہ روٹی کھا سکتی ہے۔ تو میں نے خداوند سے دعا کی، میں نے کہا خداوند لوگ سادے نے کلیسیا ساڈی ہے وہ دودھ پیندی مشتاق کے عزروے بائبل مقدس سخت غذا نہیں کھا سکتی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ علم الباز یا علم الہیات کو اتنا وسیع کروں کہ اپنے آپ کو بڑا اور کلیسیا کو کم تر سمجھوں، بلکہ میں کم تر ہوں۔ مجھ میں اتنی قابلیت یا اتنی لیاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ تو خداوند کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں 14 باب کی جب ہم 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہ خیال خداوند مقدس پالوس رسول کا بخشا کہ 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے، 5 گلاں جے بندہ عقل مندی نال کر لے وہ چنگیاں نہیں، یا وہ کہہ دینا مستورات، حیوانات، نباتات، جمانات، یہ چیزیں نہیں کلیسیا جانتی۔ تو میرے عزیزو، آج ہم 3 باتوں پر کچھ دیر کے لیے خدا کے کلام میں سے غور کریں گے کہ خدا کی تعظیم کیا ہے، اس کی تمجید کیا ہے، ہم کس طرح تمجید کرتے ہیں اور خداوند کس طرح کی تمجید چاہتا ہے، یا خادم کا مقام یا خادم اور اس کی خدمت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہیکل کیا ہے، ہیکل کا تقدس کیا ہے، ہیکل کا مقام کیا ہے۔ یہ شاید ہم وہ تمام باتیں ہیں جو ہم متواتر، ہفتہ وار اور دیگر عبادات میں سنتے اور سیکھتے ہیں، کیونکہ آج جب اس کلام پر میں نگاہ کر رہا تھا تو بہت ساری باتیں اس کلام مقدس میں تھیں، لیکن یہ آیت مجھے خداوند کے کلام میں سے ملی۔ امثال 3 باب کی جب ہم نامی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ تو میرے عزیزو، یہ تعظیم کے لیے ایک خوبصورت الفاظ خداوند کے کلام میں سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند کی تعظیم ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ جب خدا نے دنیا کی تخلیق کی، مقدس آدم کو پیدا کیا، حوا اور وہ گناہ کے مرتکب ہوئے، تو بائبل کہتی ہے کہ ان کے 2 بچے تھے، لیکن ایک خداوند کی تعظیم جو ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے کرتا تھا، لیکن آج بائبل کہتی ہے کہ خدا کو میرے پاس یہ بڑی چیزیں ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ اسی دودھ پینے والے ہیں نا، تو ہمیں گوشت اور روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور برداشت نہیں ہم کر سکتے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی عزت و تعظیم کرنے سے کیا مراد ہے، اور ہم کس طرح خدا کی تعظیم اور تمجید، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو اپنی تمجید اور تعظیم کے لیے پیدا کیا، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں پیدائش اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی تو خدا کا مقصد تھا کہ انسان جو میری شبیہ پر ہے وہ میری عبادت کرے، لیکن مکاشفہ اس کے جب ہم چوتھے باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خدا اور خدا، تو ہی تعظیم، تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ وہ الفاظ جن کا ترجمہ تمجید اور جلال ہے، میرے عزیزو، عزت کیا گیا ہے، یعنی آسانی کے ساتھ جو اردو لغت ہے اس میں عزت کو یعنی تمجید اور تعظیم کو عزت کہا گیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ باہمی طور پر انتہائی گہرا تعلق ہے، اور بائبل میں اکثر عدل بدل کر استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی تمجید کہہ دیتے ہیں تو کبھی تعظیم کہہ دیتے ہیں۔ اور خدا کے کلام کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اس سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جس کی موروثی پیدائشی طور پر قدر ہو، جبکہ وہ لفظ جس کا ترجمہ عزت کیا گیا ہے اس کا مطلب تعظیم ہی ہے۔ تو یہ عدل بدل جب ہم لفظوں کی کرتے ہیں تو لفظوں کا چناؤ، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ وہ پادری صاحب نے اپنے آپ کو جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر رائبرنٹ فلانا فلانا، وہ جب آ کر لفظوں کی بات کرتے ہیں تو لفظ وہی ہوتے ہیں۔ میں نے تمجید کا، پادری صاحب نے تعظیم کہا، پادری صاحب نے کہہ دیتا عزت، لفظ ایک ہے، وہ دے معنی تیرے نے، لیکن کھینچ کے جدھر مرضی لائے ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مکاشفہ اس کے چوتھے باب کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو ہماری تمجید، تعظیم اور عزت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پاس فرشتے اس کی تمجید کے لیے ہر وقت موجود ہیں، جو ہر وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی تعظیم کے لیے پیدا کیا تھا، تمجید کے لیے پیدا کیا تھا، عزت کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ تمجید ہے جو تعظیم خدا کے لفظی معنیوں کو بیان کرتا ہے کہ تعظیم خدا در حقیقت کیا ہے، کیونکہ خدا کو ضرورت نہیں تھی کہ انسان اس کی تعظیم کرے، اس کی تمجید کرے، اور جب انسان نے خدا کے کلام کے مطابق نافرمانی کی، اس کی حکم عدولی کی، تو خداوند نے پھر اس کے لیے یہ منصوبہ تیار کیا کہ یہ میری عبادت کرے، کیونکہ میں نے اسے اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ تو میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ
خدا کے پاس اس کے فرشتگان جو ہر وقت اس کی تمجید، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اسے ہماری تمجید کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آج شاید ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کی تمجید، تعظیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بوجھ کہتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، اس کی حضوری میں آنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب عذر پیش کرتے ہیں، ہیلے بہانے یعنی جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو خدا ہمیں برکتوں کے لیے بھی وہی سلسلہ کرتا ہے جیسا ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، کلیسیا پاکستان ہو یا دنیا میں کسی اور جگہ پر آپ جائیں یا پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں جائیں، آج کلیسیا تنزلی کا شکار ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دل خدا کے ساتھ نہیں، اس کی تمجید کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی تعظیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی عزت ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے ہم شاید خدا کی تمجید نہیں کر پاتے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ کتنے لوگ ہیں آج عصر حاضرہ میں جو اس کی تعظیم یا تمجید کرتے ہیں؟ کیونکہ زبور 118 میں لکھا ہے کہ خداوند کی تعظیم کرو کیونکہ وہ خدا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور جدو عزت ہوتی ہے ادھر اسی آتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں خدا کے لیے عزت ہے تو خداوند کے گھر میں بیٹھا ہے۔ پادری صاحب مجھے بتا رہے تھے کل، پادری نیر صاحب نے کہا جڑا بندہ زیادہ غیرت مند ہے اس اندر بدلو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، تو دیکھیں یہ مختلف ایک بات ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم خدا کی عزت کرنے سے قاصر ہیں، غیر حاضر ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنے کے لیے ہم غیر حاضر ہیں۔ تو خداوند پھر ہمارے لیے اپنی برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ بھی غیر حاضری کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پاس بہت سارے حوالہ جات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم آسان خوراک کی طرف جائیں نہ کہ بڑی خوراک کی طرف۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خادم در حقیقت خدمت کے لیے مامور کیا گیا، اور خداوند کا منصوبہ یہ تھا کہ میرے لوگ میری خدمت ایمانداری، دیانتداری، وفاداری اور جان فشانی کے ساتھ کریں، کیونکہ عبرانی میں مشاہد یعنی ہیکل کی خدمت کی طرف ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، اور یہ اس خدمت کی طرف جو فرشتے کرتے ہیں زبور 104 میں جس طرح لکھا ہے۔ اور وہ فرشتے کیا عبادت کرتے ہیں کہ خداوند کی تعظیم کرو کیونکہ وہ خدا ہے، جس طرح وہ ہر وقت اس کی حضوری میں اسے قدوس قدوس کہنے سے نہیں تھکتے۔ شاید آج ہمارے لیے سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ تھکنا، اکنا اور اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرنا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں لکھا ہے کہ عبرانی میں جو لفظ مشاہد ہے یعنی ہیکل کی خدمت جو ہے وہ فرشتے آسمان پر کرتے ہیں، ہم اسے زبور 104 میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن روزمرہ کے استعمال میں جو لفظ مشاہد عام خادم کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ
خدا کے کلام میں خروج 24 باب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یشوع موسیٰ کا خادم تھا. یشوع موسیٰ کا خادم تھا اور خداوند کے جو خدمت گزار لوگ ہیں وہ خداوند کی عزت کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ لفظ مکمل ہوتا ہے تعظیم خدا. تو جب ہم خدمت پر غور کریں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں اس کی تعظیم کرنے کے لیے. یہ خدمت ہے، یہ ان کی خدمت ہے جو وہ خداوند کے لیے وقف ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزو، خروج 24 باب ہمیں بتاتی ہے کہ یشوع موسیٰ کا خادم تھا. اور جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یشوع اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کو تو لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ کے محل کے جو نوکر تھے وہ نوکر نہیں کہلاتے تھے، وہ خادم تھے، وہ خدمت گزار تھے. اور خدا چاہتا تھا کہ یہ میری خدمت میری ہیکل میں ان پاک اور مقدس فرشتوں کی مانند کریں جو آسمان پر ہیں. یہ خداوند کا منصوبہ ان کے لیے تھا. جب ہم پہلا سلاطین اس کے 10ویں باب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اس کی تمام تر تفصیلات ملتی ہے. اور آگے دیکھیں تو خدا کے کلام میں نئے عہد نامے کا جو خصوصی لفظ ہے دیاکنوس، اس میں ہمیں خادم کے لیے یہ لفظ دیکھنے کو ملتا ہے. اور بعد میں یہ کلیسیا کے لیے ایک کم تر درجہ کے پیشواؤں کا لقب ہوا. یعنی کم تر درجہ کا جو مطلب استعمال ہوا ہے وہ لوگ تھے جو کلیسیا کے اندر سب سے چھوٹی خدمت کرتے ہیں. یعنی بائبل کہتی ہے کہ ایک خدا کا کائن اس مذبح پر خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہے. ایک کائن کی معاونت کرنے کے لیے جو خادم خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہے وہ مختلف کام جو کلیسیاؤں میں ہے، جو ایلڈر کا ہے، مبشر کا ہے، ڈیکن کا ہے، سازندگان کے ہیں، کلیسیائی خدمت کے کام کو سر انجام دینے والے ہیں. اسی طرح تمام وہ کام جو خدا کے ایک گھر میں اس کی حضوری میں کیے جاتے ہیں، بائبل کہتی ہے ان کے لیے یہ لفظ دیاکنوس استعمال ہوا. لیکن دیاکنوس کا جو لفظی مطلب ہے وہ بڑا کم تر ہے. آج شاید جڑا بار جتیاں ٹھیک کر رہا ہوندا ہے یا جو سیکیورٹی پر لوگ کھڑے ہیں ان کی کوئی خدمت نہیں ہے. بائبل کہتی ہے کہ جب کلیسیا قائم کی گئی تو ان کی خدمت کو بھی مساوی کر دیا گیا. جو کم تر خدمت تھی اس میں امتیاز ختم کی گئی، اس کو ایک کر دیا گیا. تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے گھر میں چھوٹی سی چھوٹی خدمت بھی کرتے ہیں تو خداوند کے حضور اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنے اس کے فرشتے آسمان پر اس کے حضور قدوس کہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایک ساز بجانے والا، خداوند کی ستائش کرنے والا، کرنے والی اور تمام چھوٹے کام جو ہم کرتے ہیں خداوند اس کا اجر نہیں کھوتا. جو لوگ خداوند کے گھر میں آ کر اس کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے کلام کی خوشخبری میں شامل ہوتے ہیں، خداوند نے ان کی خدمت کو بھی باعث سے برکت کیا. سو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ اس کو ہم فلپیوں 1 باب میں بھی دیکھتے ہیں تو آگے یہ عام خدمت تھی اور آگے لکھا ہے کہ جو دوسری خدمت کی طرف ہمیں خدا کے کلام میں سے اشارہ ملتا ہے وہ دسترخوان کی خدمت تھی، جس کا تعلق
مارتھا کی میزبانی سے بھی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک بہن خداوند کے کلام کو سنتی ہے، لیکن ایک بہن جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کے لیے فکر مند ہے کہ انہوں نے روحانی خوراک دے نال جسمانی خوراک کی بھی ضرورت ہے، لیکن خداوند نے اس کے سوال کا جواب اسے دیا جس سے ہم بخوبی طور پر واقف ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو خدمت دسترخوان کی وہ خدا کی بندی کر رہی تھی، یہ خدمت بھی بڑی اہم ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے درمیان خدمت کرنے والوں کی مالک تھا۔ بھائی کیڑا بندہ ہے جڑا کسی نے پیروں کو ہاتھ لگائے، پیر تو گئے۔ آج شاید ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں کو تھوڑا جا کوئی وہ بھی آتی ہے تو کول بھی نہیں کوئی بہتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اٹھے گا تھوڑا دور جا کے بیٹھ جائے گا، لیکن خدا مسیح یسوع کا عمل دیکھے، اس کی خدمت دیکھے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا عاجز کیا، چھوٹا کیا کہ اس نے ایک نمونہ کر کے دکھایا کہ یہ خدمت بھی سب سے بڑی، یہ خادم کی خدمت ہے، یہ خدمت ہے۔ اور آگے خدا کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خطوط میں مسیح کے خادم جو ہیں وہ انجیل مقدس میں کچھ خبری کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں۔ جب دوسرا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نمبر 1 مسیح کے خادم جو ہیں وہ مقدس پالوس رسول کے خطوط میں تیار ہوئے، اور یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ خوشخبری کے خادم تیار ہوئے۔ تو آپ غور کریں کہ خوشخبری ایک بڑا کام تھا، اور شاید آج ہمارا سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوشخبری کسی کو نہیں سناتے، نہ ہم سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ خوشخبری کوئی سننا نہیں چاہتا، اور جب کوئی سننا نہیں چاہتا تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ اس کی خدمت رائگاں جاتی ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو خوشخبری کا بیج بوتا ہے خداوند اس کا اجر اسے دیتا ہے، جو سنتا ہے قبول کرتا ہے خداوند اسے اس کا چگنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہم نے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنی ہے، اور جب ہم تعظیم کریں گے تو یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم خداوند کے حضور وہ قربانی گزرانے، تو خداوند اس کا اجر ہمیں دے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیں کہ اعمال 6 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب کلیسیائی تنازعات بڑھے تو خداوند کے کلام کے مطابق تمام انتظامی امور کے لیے 7 نیک نام شخص منتخب ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی خدمت ہے۔ خداوند کے کلام کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو دوسرا کرنتھیوں اس کے 6 باب کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کے کلام میں ہیکل کے متعلق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہاں ایک اس سے بھی بڑی خدمت خدا نے ہمیں جس مقصد کے لیے تیار کیا وہ لینے کو بھیجا۔ میرے عزیزو نمبر 1 یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کا کلام فرماتا ہے کہ سلیمان بادشاہ کے محل کے جو نوکر تھے وہ خداوند کے کلام کے مطابق محل کے نوکر نہیں تھے، بلکہ وہ خدمت گزار تھے۔ لیکن اگر آج ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ہم شاید اس میں کوئی شرم محسوس کریں، شاید ہم خداوند کے
घर में आकर कोई शर्मिंदगी पाएंगे तो याद रखें कि लोग अगर आपको नौकर समझते हैं तो समझे, लेकिन खुदावन ने आपको जो अजर बाइबल में लिखा है कि फरिश्तों की मानिंद देने के लिए तैयार किया है। यानी वो छोटी से छोटी खिदमत जो आप करते हैं, खुदावन उसको बेतसीर नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदावन उसका अजर हमें देता है। और आगे जब हम खुदा के काम पर गौर करेंगे हैकल क्या है, तो हम सब जानते हैं कि बाइबल कहती है कि 3 हैकलें थी और तीनों यके बाद दीगरे मिस्मार हुई। और जब हम हैकल पर गौर करें तो पहली हैकल जो मुकद्दस सुलेमान ने बनाई, उसके बाद जरबाबल और उसके साथ जो यहूदी असीर होकर आए थे उन्होंने उस हैकल को तामीर किया। और तीसरी हैकल वो है जिसे खुदावंद मसीह यीशु ने देखा और देखकर अपनी आंखों से जोरों के तार आंसू बहाकर कहा कि इसकी ईंट पर ईंट भी बाकी नहीं। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों जब हम उसके 3 बाब और 6 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा की हैकल हो। और खुदा ने ये हैकल बनी और इंसान के अंदर कायम की और वो हैकल आज हम हैं। वो हैकल आज खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कोई इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। याद रखें कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो मुकद्दस दाऊद था उसकी एक सोच थी, उसने कहा कि जिस तरह का मेरा घर, मेरा महल खूबसूरत है, इसकी आसाइश आराइश और इसके अंदर जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं इससे ज्यादा खुदा की हैकल खूबसूरत है। लेकिन खुदावन का मंसूबा उसके लिए ये नहीं था, क्योंकि उसके हाथ ना होगा और उससे जो काम सरजद हुए, खुदावन नहीं चाहता था कि ये इस काम की बुनियाद रखे। लेकिन खुदावन का कलाम फरमाता है कि यरूशलेम में इबादत का एक ही मरकज था और वो वाहिद हैकल थी और ये के बाद दीगरे 3 हैकलें तामीर हुई। आजकल इस जगह को हरमुल शरीफ कहते हैं और ये हमारे पड़ोसियों का भी एक मुकद्दस मकाम है। और जिस तरह मैंने बताया कि पहली हैकल मुकद्दस सुलेमान ने तामीर की थी, दूसरी जरबाबल और उन यहूदियों ने जो असीर होकर आए थे, और तीसरी खुदावंद मसीह यीशु के जमाना में मौजूद थी। तो मेरे चीजों, आज हम गौर करें कि जो हैकल खुदा ने इंसान के अंदर कायम की, उसका तसर्रुफ कैसे हो रहा है। पहले भी शायद हैकल पर हमने गौर किया था, क्या तसर्रुफ है। नोहा उसके 4 बाब की बड़ी खूबसूरत आयत है। जब पहली आयत से 4 आयत तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मक़दस के पत्थर, यानी हैकल के पत्थर गली कूचों में पड़े हैं, जो नाश परवरदा के वो मजबला के डेरों पर पड़े। अब गौर करें कि आज की जो हमारी नस्ल है, जिसे खुदा ने अपनी ताज़ीम के लिए बुलाया, अपनी ताज़ीम के लिए पैदा किया कि वो मेरी इज्जत करे, वो मजबला यानी कचरे कूड़ी के पे, वो गलियों में बदहाल है। हैकल जब बर्बाद हुई
تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کی عید پر عید بھی باقی نہیں رہی۔ لیکن پہلا کرنتھیوں اس کے 30ویں باب کو جب ہم اس کی 16ویں 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمہارا بدن تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا مقدس ہے۔ تو میرے عزیزو، آج خدا نے اس مقدس کو، اس ہیکل کو اپنے لیے تیار کیا کہ یہ میری تعظیم کرے، یہ میری تمجید کرے، یہ میری عزت کرے۔ لیکن شاید آج ہم عزت نہیں کرتے کیونکہ خدا نے فرشتوں اور بنی نوع انسان کو مساوی رکھنے کے لیے اپنی شبیہ، اپنی صورت پر بنایا۔ آج جیسی صورتیں ہی بگاڑتے رہتے ہیں، جدھر رنگ میرے وہاں کوئی ماڑا ہے وہ کریم لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا ہم اسے سنوارنے کے لیے بڑے ناز و نخرے کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ شاید نہیں کرتے، وہ ویسے ہیں جیسے تخلیق ہوئے ہیں۔ آج انسان اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے سنوارتا اور اچھے سے اچھے کپڑے زیب اپنے جسم پر پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیوں اچھے کپڑے زیب تن کرتا ہے؟ تاکہ میری عزت ہو۔ لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اپنی عزت اور تعظیم کے لیے انسان کو بنایا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا کا بندہ مقدس داؤد یہ چاہتا تھا کہ جب میں خدا کے گھر کو تعمیر کروں گا تو کیا ہوگا؟ میری عزت ہوگی۔ آج اکثر حاضرہ میں بھی شاید یہ نظریہ ہے کہ جڑا کوئی زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی عزت کرتا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ میرے بنانے والے جو جن کو میں نے بنایا ہے وہ میرے بنانے والے ہیں، یعنی میں نے ان کو بنایا، وہ میری عزت کرے۔ تو خدا یہ ہم سے توقع رکھتا ہے، لیکن آج شاید ہمارا دنیا یہ ہے کہ ہم خدا کی عزت اور تمجید کرنے کے بجائے اپنی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن خدمت کے متعلق دیکھیں تو میرے عزیزو، خدمت کے متعلق بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں لوگوں کا انتخاب ہوا تھا۔ آج جو خدمت خدا کا خادم خدا کے اسی خدمت کے مساوی ہے جو خدا نے اپنے منصوروں کو دی اور ان فرشتوں کو جو آسمان پر خدا ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، اور وہ 3 چیزیں سب سے بڑی یہ ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو اپنی عزت اور تمجید کے لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ میری عزت کرے، میرا لحاظ رکھے اور میرے تابع رہے۔ اور دوسری بات، خدا نے خادم کو خدمت سونپی تھی۔ آج شاید ہم لوگ اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ پادری صاحب کی خدمت جڑی ہو پادری صاحب کا، جو ہماری خدمت ہے وہ ہم کریں گے، اور وہ ہماری خدمت یہ ہے کہ اسی کبھی کبھی آنے اور پھر گلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ پادری صاحب پر نگاہ نہ لگائیں بلکہ خداوند پر لگائیں، اور وہ اجر جو خداوند نے آپ کو دینا ہے آپ کی خدمت کے وسیلہ سے وہ لے کر خداوند کے گھر سے جانے والے کو۔ اور وہ خدمت کیا ہے کہ آپ اور میں خداوند کی حضوری میں آ کر چکے خداوند کی تعظیم کریں اور اسے عزت اور جلال دینے والے ہیں۔ یہ خداوند کی تعظیم ہے، یہ ہماری خدمت ہے۔ اور جس طرح فرشتے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم
زمین پر جو خدمت خداوند نے ہمارے سپرد کی ہے وہ بیان کرنے والے ہو سکے۔ میرے عزیزو، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل پر ہم بات کریں تو یہ جو صفحے ہیں یہ ہیکل کے متعلق علم الواز کو بڑا وسیع بیان کرتے ہیں کہ کاہن کیا تھا، کاہن کا جو لباس تھا وہ کیا تھا، کاہن کس طرح ہیکل میں جاتا، اور اگر کاہن کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی بھی موت وہاں پر واقع ہو جاتی۔ یہ ساری باتیں شاید ہمارے لیے بے معنی ہو، ہمارے اتو انجامیہ ہو، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑی سی اور چند باتیں اپنے ذہن نشین کریں جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوں، یعنی جو ہمارے پلے بھی پڑ جائیں۔ اور وہ 3 باتیں ہیں کہ خدا نے اپنی عزت کے لیے، اپنی تعظیم کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ ایک بہن، ایک بھائی خداوند کی ستائش کر سکتا ہے، ایک بھائی خبر گیری کر سکتا ہے، ایک بھائی جوتے ٹھیک کر سکتا ہے، ایک بھائی دریاں بچھا سکتا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ بھائی یا بہن خداوند کے گھر کی صفائی ستھرائی کے کام کو کرتا یا کرتی ہے۔ خداوند نے اس کا کروانا یہ ہے کہ جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کروں گا۔ تو ہم کس طرح کا تصرف اس بدن کا کر رہے ہیں؟ کیا میری زندگی کمزوری کی حالت میں ہے، گناہ کی حالت میں ہے، یا میں خدا سے دور ہوں؟ تو ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے اور خدا کے کلام پر غور کرنا ہے کہ خداوند تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو نے اپنی شبیہ اور صورت پر ہمیں پیدا کیا کہ ہم تیری عبادت کریں، تیری خدمت کریں۔ تو میں تو تیری خدمت نہیں کرتا، نہیں کرتی، تو کیا تو مجھے بے سزا چھوڑ دے گا؟ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 1، 2 اور 3 ہیکلیں جب برباد ہوئی تو یہ ہیکل کھڑی۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ مقدس پالوس رسول نے جب کہا کہ 10,000 باتیں کہنے سے یہ زیادہ میرے لیے مجھے پسند آیا کہ میں اوروں کی تعلیم کے لیے 5 باتیں عقل مندی سے۔ تو آج میرے خیال اور سوچ کے مطابق 3 باتیں ہمیں صرف ذہن نشین کرنی ہے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میرے پاس فرشتگان ہیں جو میری تمجید، ستائش کرنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے آسمان پر موجود ہے، پر میں نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری خدمت کرو۔ اور وہ خدمت ایک یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف بادی بن جائے، بلکہ جو خدمتیں چیدہ میں نے کم وقت میں آپ کو بتائی ہیں ان پر بات کرنے کے لیے۔ سو میرے عزیزو، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدمت اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس مقدس کو خداوند کے سپرد کریں گے، اس ہیکل کو خداوند کے لیے رکھیں گے کہ خداوند یہ ہیکل تو یہ ہے، تو اس میں سکونت کر، تو اس میں قیام کر۔ تو پھر ہم خداوند کے حضور بڑھیں گے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، اور خداوند کے کلام کے مطابق وہ تمام برکتیں جو اس نے اپنے کلام میں لکھی ہیں وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج کے اس زندگی بخش کلام کے حصہ پر غور کریں کہ خداوند تو آج ہماری زندگیوں سے عزت، تمجید اور تعظیم چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم خداوند تیری خدمت